बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर से, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों में बैठे जज साहिबान से और पाकिस्तान की सियासी जमातों से, सबसे ये जो इस्लामाबाद में एपीसी हुई, इसने कुछ मुतालबात सामने रखे हैं। ये मुतालबात बहुत अहम हैं। ये पाकिस्तान का आने वाला सियासी मंजरनामा तय करेंगे। और इन मुतालबात के बाद एक खबर आ रही है मियां नवाज शरीफ के हवाले से, जिन्होंने कुछ फैसला किया है। इस सूरत हाल में ये फैसला मैं आपके सामने रखूंगा। और कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। वो बड़ा धमाका क्या है जो मुमकिन तौर पर मियां नवाज शरीफ करने जा रहे हैं, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो एपीसी हुई, गैर मामूली हालात में हुई, इसकी बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। गंडापुर सरकार ने जो किया है उस पर भी मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि गंडापुर सरकार ने एक ऐसे वक्त में जब आप जबर पे, फस्तायत पे, जुल्म के हथकंडों पे बात कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उस वक्त में आपका तर्ज अमल वैसे तो हर हाल में मिसाली होना चाहिए, लेकिन उस वक्त में खास तौर पर मिसाली होना चाहिए। तमाम चीजों की एक साथ बात करते, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। बहुत गैर मामूली हालात में, एक ऐसे मौके पर जब सिर्फ बात करने की भी इजाजत नहीं है। ये जो लोग इस्लामाबाद में जमा थे, जो ट्यूलिप होटल में जाकर बात करना चाहते थे, ये पाकिस्तान के वो सियासी लोग हैं जिन्होंने हर बार डायलॉग पर, गुफ्तगू पर, मुकालमे पर जोर दिया है। और ये लोग जमा थे, इनके साथ पाकिस्तान के सिलेक्ट जर्नलिस्ट थे, जर्नलिज्म की बड़ी आवाजें थी। तो इज्तिमाई दानिश सोसाइटी की वो मौजूद थी। साथ में जो बलोच खवातीन गुमशुदा, जबरी गुमशुदा अफराद के लिए बैठी हैं, वो खवातीन भी मौजूद थी। बहुत अहम मौका था कि इनको बोलने दिया जाता, इनकी आवाज सुनी जाती, क्योंकि जिस बारे में ये बात कर रहे थे वही इस मौके पर मुतनाज़े बना दी गई और इसे साबित कर दिया गया कि इस मुल्क में बात करने की, बोलने की इजाजत नहीं है। ऑपोजिशन को बर्दाश्त करने की इस मुल्क में अब ये फैसला कर लिया गया है कि कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा नजर आता है। मैं आपके सामने रख देता हूं महमूद खान अचकजई साहब, जो अब चीजों को लीड करेंगे। उन्होंने जो बातें की हैं वो बातें सबसे पहले, फिर उसके बाद एलामिया, और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला, मुमकिन मंजरनामा। आखिर तक वीडियो को देखिएगा। महमूद खान अचकजई साहब कहते हैं कि हम तमाम लोगों का यह हक है कि यहां पर मौजूद तमाम सियासी जमातें अमेरिका से लेकर ज़ाम्बिया तक सबको बताएं कि क्या जायज क्या नाजायज हो रहा है। गैर आईनी हुकूमत आपसे मुआहिदे कर रही है। बैरूनी दुनिया को भी बताया जाए कि गैर आईनी हुकूमत आपसे मुआहिदा कर रही है, इन मुआहिदों के हम पाबंद नहीं होंगे। महमूद खान अचकजई साहब ने कहा कि 5 अगस्त से तहरीक शुरू हो रही है। यह तहरीक की इब्तिदा होगी, जर्नैल वगैरह ज्यादा ना डरें। और उन्होंने फिर कहा कि मीर साहब का शेर है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। महमूद खान अचकजई साहब ने फिर मुखातिब किया और कहा, जर्नैल साहब, सवात में सियालकोट की फैमिली 4 घंटे सैलाब में खड़ी रही, किसी हेलीकॉप्टर ने नहीं बचाया। आज बाजोड़ में हेलीकॉप्टर फिर रहे हैं। हमारे बच्चे इसलिए नहीं जने कि लोग उसे मारें। पश्तूनख्वा वतन खतरनाक लोगों का वतन है। यहां 40 साल बाद बदला किसी ने लिया तो लोगों ने कहा इतनी जल्दी क्यों की। उन्होंने यह भी कहा कि बास साहिबान ने ऑपोजिशन लीडर, ऑपोजिशन लीडरान, सेनेट और अरकान असेंबलियों को 10 साल सजाएं सुनाई हैं। उन जज साहिबान को हम कहते हैं कि आपकी विजडम और इंसाफ की हम दाद देंगे। आप दिल पर हाथ रखकर जमीर के मुताबिक बताएं, क्या ये मौजूदा हुक्मरान हकीकी हैं। और ये वो मौका था जब महमूद खान अचकजई साहब कह रहे थे कि अगर आपको 9 मई दहशतगर्दी लगती है और आप एटीसी से सजाएं दे रहे हैं, तो जो 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया वो उससे बड़ी दहशतगर्दी है। और फिर महमूद खान अचकजई साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से दरखास्त करता हूं कि अपने अकाबरीन को, अपने बड़ों को तंग ना करें कि बिस्मिल्लाह जल्दी निकलो वरना हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आप हमारे बच्चे हैं, हम आपको इस तरह नहीं जला सकते जैसे कोई मलंग सपलनी जलाता है। हम अपनी ख्वाहिशात के लिए तुम्हें मौत के हवाले नहीं कर सकते। तहरीक हमें मिलकर चलानी है।
یہ محمود خان اچکزئی صاحب نے گفتگو کی. گفتگو موجودہ حالات میں بہت اہم ہے کہ اس گفتگو کو نہ صرف یہ کہ سنا جائے بلکہ اس پر غور کیا جائے اور بیٹھ کر بات کی جائے. غیر سیاسی طاقتیں عدالتیں مل کر بات کریں, تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بات کریں. یہ گفتگو آپ کو شاہد خاقان عباسی سے ملے گی, یہ گفتگو آپ کو علامہ راجہ ناصر عباس سے ملے گی, مصطفیٰ نواز کھوکھر سے ملے گی, مہرنگ بلوچ کی بہنوں سے ملے گی. یہ شکوے آپ کو بہت بلند آہنگ میں تمام لوگوں سے سننے کو ملیں گے, اور یہ شکوے سننا پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے. اگر ان شکووں کو دبا کر پاکستان میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو شاید آج کے حکمران کچھ وقت کے لیے آگے بڑھ جائیں گے, لیکن ملک پیچھے رہ جائے گا. یہ اس ملک کو چلانے والوں کو سوچنا ہے اگر وہ ملک چلانا چاہتے ہیں. یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا نا کہ میرے بچوں ہم تمہیں جلا نہیں سکتے, تو یہ بھی ایک ریئلائزیشن ہے اس سچویشن کی جو 26 نومبر کو ہوئی تھی جب شہریوں کو گولیاں ماری گئی تھی. ظاہر ہے کہ اس حکومت نے جنہیں اپنی مدد کے لیے بلایا تھا ان کی جانب سے ہی یہ گولیاں چلائی گئی تھی, اور انہوں نے پھر یہ بات کی کہ اب ہم دوبارہ یہ نہیں کر سکتے, ہم احتیاط سے آگے بڑھیں گے, اور اس کا مطلب ہے کہ آگے بڑھیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب یہ بات کر رہے تھے. اس صورتحال میں ایک بات کو یاد رکھیں کہ آج کی اس اجلاس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ آج لائے عمل آنا تھا, کہاں ہے لائے عمل؟ آج پلان پتہ چلنا تھا, پلان کہاں ہے؟ ایک خفیہ پلان ہے, وہ پلان پہلے نہیں بتائیں گے تاکہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے. وہ پلان کہاں ہے؟ یہ بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو سوال کر رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ کارکن سوال کر رہے ہیں, رہنما سوال کر رہے ہیں, وہ لوگ جو ملک بھر میں ریلیوں کو لیڈ کر رہے ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پلان کہاں پر ہے. اور وہ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں, کیونکہ جب یہ اے پی سی بلائی گئی تو اس کی ٹائمنگ وہ ہے کہ یہاں سے اب وہ پلان سامنے آنا چاہیے. اور آج 1 اگست کا جب اختتام ہو رہا ہے تو پھر ہمارے سامنے 2, 3, 4 اور اس کے بعد پھر 5 اگست ہے, وہ پلان سامنے آنا چاہیے تھا, لیکن وہ پلان ابھی تک سامنے نہیں آیا. لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو ان تمام چیزوں کو لیڈ کرتے ہوئے آئین کے تحفظ کی تحریک چلا رہے ہیں, ان کی جانب سے پلان نہیں آئے گا تو پھر یہ پلان آئے گا کن کی جانب سے؟ بتایا گیا کہ یہ پلان جو صوبائی صدور ہیں جو معاملات دیکھتے ہیں, پنجاب میں عالیہ حمزہ ہو گئی, سندھ میں حلیم عادل شیخ ہو گئے, خیبر پختونخوا میں جنید اکبر ہو گئے, بلوچستان میں داؤد شاہ کاکڑ ہو گئے, یہ تمام لوگ مل کر پلان دیں گے پاکستان تحریک انصاف کا. یہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے, لیکن لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آج آپ کچھ تو بتاتے. آپ نے اعلامیہ دے دیا, اپنے مطالبات فیلڈ مارشل کے سامنے, فوج کے سامنے, عدالت کے سامنے, سیاستدانوں کے سامنے رکھ دیے, لیکن آپ آگے کیسے بڑھیں گے اس بارے میں ہمیں بتائیے, ہمیں گائیڈ کیجئے, تو بات آگے ہو سکتی ہے. یہ لوگوں کا آج سوال ہے. جو اہم ترین نکات اس اعلامیے میں جس کی بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے, میں آپ کے سامنے رکھوں, پھر نواز شریف کے فیصلے کی بات کریں گے. خیبر پختونخوا سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ سول پاور ریگولیشن ایکٹ جو ایڈ ان سول پاور ہے, یعنی افواج حکومت کی مدد کرتے ہوئے کیا انجام دیں گی, تو انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں یہ نافذ العمل ہے. پشاور ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. خیبر پختونخوا حکومت نے برسوں پہلے عدالت عظمیٰ سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کروا دیا تھا. ایکٹ آج بھی صوبے میں نافذ ہے. خیبر پختونخوا حکومت سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے کر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کروائے تاکہ ظالمانہ ایکٹ ختم ہو. یہ مطالبہ کیا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ معدنیات مقامی آبادی کا حق ہیں. مقامی آبادی کی رضا کے بغیر کوئی بھی معاہدہ یا قانون سازی اپوزیشن اتحاد مسترد کرتا ہے. ہمارے ہاں حکومت اور غیر سیاسی طاقتور لوگ مل کر مائنز اینڈ منرلز پر کام کر رہے ہیں. یہ اس سلسلے میں بہت اہم مطالبہ ہے. SIFC جس سے شہباز شریف کی سرکار نے عسکری قیادت کے ساتھ مل کر بنایا, اس SIFC کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا اور کہا SIFC 18ویں ترمیم کے خلاف ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ اپوزیشن لیڈر, سینٹ اور قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی سمیت درجنوں کارکنان کی کینگرو کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں, ان کی ہم مذمت کرتے ہیں. اس وقت عمر ایوب صاحب ہوں, شبلی فراز صاحب ہوں, زرتاج گل صاحبہ ہوں, احمد بجر صاحب ہوں, تمام لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں, ان کی مذمت کرتے ہیں. ہائیبرڈ نظام پاکستان سے اپوزیشن کا خاتمہ چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں 10 سالہ پلان ہے. اس 10 سالہ پلان میں یہ حکومت بھی چلے گی, یہ عسکری قیادت بھی چلے گی, اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا. یہ طے کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی 10 سالہ پلان تھا اور اس پلان کو بھی ہم نے ختم ہوتے ہوئے دیکھا. یہ پلان بھی چلے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو کیسز کی جلد سنوائی کا بھی ہم کہتے ہیں، کیونکہ ابھی کیسز نہیں سنے جا رہے۔ عمران خان صاحب کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں 7 مہینے سے سنا ہی نہیں جا رہا، یہ عمران خان صاحب کے کیس میں کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ طاقتور لوگ کروا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ جج صاحب اگر گوہر ایوب کے بیٹے عمر ایوب کی 9 مئی میں شیشے توڑنے کی سزا 10 سال ہے تو ان مسلط حکمرانوں کی سزا بتائیں، ہم ہر جج، جرنیل اور پولیس والے فوجی کا نام لکھ رہے ہیں، وقت آئے گا عوام کی حکمرانی ہوگی، حساب ہوگا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے تو کہا تھا 9 مئی پر کمیشن بنائیں، اگر جرم کیا ہے تو سزا دیں۔ جج صاحب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں 8 فروری کو عوام کا حق چھین کر دہشت گردی نہیں ہوئی اور آپ نے دہشت گردوں کی حکومت مسلط کر دی۔ پھر انہوں نے کہا، بہت اہم نقطہ تھا، ہم فیڈریشن سے الگ نہیں ہونا چاہتے، حالانکہ قائد اعظم نے ہمیں الگ ہونے کا حق دیا تھا، ہم فیڈریشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بات بھی کی۔ یہاں یہ کہا گیا کہ مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ، اس کی مداخلت نے پاکستانی ریاست کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ بین الاقوامی معاہدہ دوسرے ملکوں کے صدور کی زبانی پاکستانی عوام کے علم میں آتا ہے۔ یہ اتحاد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آرمی چیف صدر ٹرمپ کے ساتھ ہوئے ظہرانے میں ہونے والی گفتگو سے پاکستان کے پارلیمان کو اعتماد میں لیں۔ کیا گفتگو ہوئی تھی یہ پاکستان کے پارلیمان کو یعنی کہ پاکستان کے عوام کو بتایا جائے، یہ بھی مطالبہ کیا گیا، بہت اہم ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ نواز شریف کا فیصلہ کیا ہے۔ سہیل وڑائی صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب دھماکہ کریں گے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب آنے والے دنوں میں ایک سیاسی کردار ادا کریں گے۔ اور میں اس سلسلے میں کچھ ایسے دوستوں سے جن کی میاں نواز شریف صاحب سے ہر دوسرے دن ملاقات ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، اور وگرنہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بات ہوتی رہتی ہے، ان سے رابطے میں تھا کہ کچھ چیزیں معلوم کروں۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مرکز میں اور پنجاب میں کون سے وزراء نکالے جائیں، کون سے رکھے جائیں، کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، حکومت کیسے چلائی جائے، میاں صاحب اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے کئی بار کوشش کی کہ میاں صاحب کو یہ شرم دلائی جائے کہ میاں صاحب آپ اس وقت جس سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ بھی آپ ہارے ہیں اور آپ لوگوں کی حکومت بھی جعلی ہے، آئیے سیاسی کردار ادا کیجئے، آپ اس ملک کے سینئر سیاستدانوں میں شامل ہیں۔ لیکن میاں صاحب نے نہ صرف یہ کہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس قبضے کی حکومت پہ قابض رہیں گے، اپنی قبضے کی سیٹ پر قابض رہیں گے، بلکہ میاں صاحب جو ہیں وہ ووٹ کی عزت کا سودا کر کے اس وقت اپنی سیاسی جد و جہد کو جو بھی کی تھی جس طرح سے بیچ چکے ہیں، میاں صاحب کو یہ منظور ہے، میاں صاحب کو اس کو بدلنا منظور نہیں ہے، یہ میاں صاحب کا فیصلہ ہے، یہ خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو میاں صاحب کوئی سیاسی کردار ادا کریں، یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میاں صاحب سیاسی کردار ادا کریں گے، بڑے سیاسی پلیئر ہیں، تو جو آدمی جنرل جیلانی کے ذریعے اس جمہوریت کی نرسری میں آیا تھا، وہ آدمی جس نے جنرل ضیاء الحق کو اپنا روحانی باپ بنایا تھا، وہ آدمی جس نے بار بار اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی تھی، اسلامی جمہوری اتحاد ISI کے ساتھ مل کر بنایا تھا، وہ آدمی جس نے اس وقت بھی ڈیل کر لی ہے اور جو اب بولنے کے قابل نہیں ہے، وہ آدمی پاکستان کی سیاست کے لیے کچھ کرے گا اور جمہوریت کے لیے کچھ کرے گا، میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک بار پھر اتنے کم صحافتی اور سیاسی تجربے کے بعد میرا یہ خدشہ میاں نواز شریف کے حوالے سے الحمدللہ درست ثابت ہو رہا ہے، جو میرا اندازہ تھا، اور اس کا مجھے افسوس ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تھا، وہ ککھ نہیں ادا کرنے کو تیار۔ آخر میں گنڈا پور سرکار نے جو کیا ہے، آج ہم دیکھ رہے تھے پشاور میں مظاہرین پہ شیل چل رہے تھے، ان کی ٹھکائی ہو رہی تھی، اور بنو میں جو مظاہرین ہیں جو فوجی کارروائی کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے، باجوڑ میں ہوا ہے، وہ لوگ جو قرآن اٹھا کر مطالبہ کر رہے تھے کہ فوجی کارروائی بند کرو، ان کی ٹھکائی ہوئی ہے۔ تو گنڈا پور سرکار جو یہ کہہ رہی تھی ہمارے مہمان ہم برداشت نہیں کریں گے، لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے، یہ بھی کہا تھا، وہ گنڈا پور سرکار مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ ایسے موقع پر جب آپ کو عوام کی حمایت درکار ہے، اگر آپ یہ کریں گے کہ مظاہرین کو اس وقت ماریں گے، پیٹیں گے، آنسو گیس کے شیل سے ان کی تواضع کریں گے، تو پھر آپ کے ساتھ کوئی نکلے۔ آپ خیر کی امید لوگوں سے مت رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔